आफ्टर अ सबैटिकल ऑफ द इलेक्शंस, जिससे अभी भी हम पूरी तरह से निकल नहीं पाए क्योंकि हुकूमत साजी बढ़ रही है आगे, और जो इससे रिलेटेड करंट अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज ज़रा एक और समाजी इशू को भी उठाया जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फीलिंग वेरी पोलिटिकली इंक्लाइंड दीज डेज। उनको लगता है जी जो सूरत हाल होगी आके सामने आ जाएगी, तो लेट्स गो बैक टू आवर ओन फॉर्मेट एंड लेट्स टेक अप अ सोशल इशू। आज बिलखुसूस बात करना चाहेंगे एक दफ़ा फिर ज़रा हमारे माशरे के बदलते हुए तौर तरीक़ों पे, ख़ास तौर पे हमारे लिविंग स्टाइल्स पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम के बजाय ख़ास तौर पे जो यंग कपल्स होते हैं जो कि दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं, वो समझते हैं कि जी हम अपना गुजारा अपने तरीके से कर लेंगे। अगर हमें खाने में रोटी नहीं पास्ता चाहिए, रात के खाने में पिज़्ज़ा चाहिए, तो वी शुड हैव दैट लिबर्टी। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम ज़िंदगी को और ख़ास तौर पे इस यूथफुल पीरियड ऑफ आवर लाइफ को अपने अंदाज में गुजारना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे समाजी तरीके हैं, जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जब आपके वालिदैन बुजुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो ताकत वो हिम्मत नहीं होती और उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है, अगर उनकी तमाम ही औलादें ये सोचने लगें कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा। कई जगह ये बातें नागुज़ीद होती हैं और जिस तरह हम ड्रामों में देखते हैं तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। एक रिटायर्ड अच्छा खाता पीता बुज़ुर्ग कपल है जिसका मेन मसला ये है कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि एक ऐसा बुज़ुर्ग कपल जिसके पास अब आमदन कम है और ज़िंदगी की तमाम तर जो जमा पूंजी थी, जो कुछ कमाया, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर करने में लगा दिया, उनकी तालीम में, शायद उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उनके लिए घर बनाया। लेकिन अब जब बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे हैं और आपके बैंक में इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना गुजारा कर सकें, और आपके बच्चे ये ख्वाहिश का इजहार करें कि वो अलग रहना चाहते हैं, तो वालिदैन किस तरह गुजर बसर करें। इसी तरह के सवालात को आज उठाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ फैमिली है, जहाँ पे एक कपल अकेले रहना चाहता है, अपने ज़िंदगी को अपने अंदाज में बनाना चाहता है, वर्सेस लिविंग विद द लार्जर फैमिली, इसके मुख्तलिफ ज़ावियों को आपके सामने रखेंगे। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। अस्मा ज़ैन हमारे पास हैं जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अस्मा आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहवानी, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मदीहा ज़ीशान, लाइफ कोच हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मदीहा आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर मोहसिन साहब आपकी तरफ आना चाहूँ, आई थिंक हम समझते हैं हमारे समाज की जो कुछ कदरें हैं कि बेटी जैसे ही बालिग होती है तो वालिदैन उसकी शादी की फ़िक्र करने लगते हैं। बेटा जब बालिग होता है तो थोड़ा देर से ही सही उसके लिए भी यही ख्वाब होता है कि इसका घर बस जाए। लेकिन वो जो स्पेस के कॉन्सेप्ट्स हैं और अब जो नौजवान लोगों के ख़यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी एस्पिरेशंस को लेकर, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा गैप आता चला जा रहा है एंड पीपल वुड रादर प्रेफर टू लिव अलोन। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक देयर प्रोज एंड कॉन्स फैमिली के इन लॉज के साथ रहने का और इंडिविजुअली सेपरेटली रहने के। जी। तो उसमें फ़ायदे भी हैं तो नुकसानात भी हैं, और फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन बहुत है। नेचुरली इफ़ यू वांट टू लिव सेपरेटली फ्रॉम योर इन लॉज, तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई दीज डेज। आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी है, यू नो द बिल्स दैट यू हैव टू पे फॉर, सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट फॉर एवरीवन's cup of tea. But simultaneously I would say okay, naturally, like you said, the newly married couples have their own way of living, and Shariatan bhi, the husband has to provide the wife with a separate क्वार्टर, एट लीस्ट quarter. लिविंग क्वार्टर। जी। बिल्कुल, and उसमें privacy is to be taken care of and so on and so forth. So naturally वो तो है, लेकिन in-laws के साथ रहने के फ़ायदे भी हैं, that you have your expenses are subsidized, your security, you can You have a leave your support system, you support have system. guidance, many बिल्कुल, many benefits of many that, of course। benefits, जी बिल्कुल सही। बिल्कुल, absolutely. अच्छा So, मदिया, आप क्या कहेंगी इसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट आता है जिसकी वजह से लोग अलग होना चाहते हैं? अक्सर ये बात वॉइस की जाती है रोक टोक, आपसी अनबन, पर्सनालिटी क्लैशेस, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस की चॉइसेस। कोई भी शख्स ख़ास तौर पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो रोक टोक अपने पहनावे, अपने आने जाने के वक्त के ऊपर नहीं चाहते। कितना मुश्किल होता है इस किस्म की जो रोक टोक है या रूल्स हैं वो इन लॉज की तरफ से सुनना। जब तक लड़की अपने घर में होती है तब भी तो आप अपने वालिदैन की बात सुनते हैं, लेकिन शादी के बाद ये कपल क्यों चाहता है कि वालिदैन का इनकी तरफ से जो तरीक़ेकार है उसमें कुछ तब्दीली तो ज़रूर आए? अच्छा, I believe कि there are couple of reasons for that.
کہ when we are living in a joint family system, like as he said, کہ there are a lot of pros and cons for both the aspects. لیکن جب ہم کپلس کی بات کرتے ہیں who decides to live apart from their in-laws, تو ایکچولی انڈیویجول ویل بینگ کی بات آتی ہے یہاں پہ. We talked about, because previously this concept was not very well aware of the people, because now people grows up with their own personal aspirations. They want autonomy, they want independence, they want the things to happen in their own way. Especially جب ہم couples کی بات کرتے ہیں اور جب ہم nuclear family کے concept کی بات کر رہے ہیں, like which talks about a very close knit of the family, like having parents and the children. تو کپلس کو جو سب سے زیادہ میرے خیال میں آج کل جو ایک انٹرویننگ فیکٹر لگتا ہے فرام دی ان لاز, دیٹ ہاؤ دے براٹ اپ دیئر اون چلڈرن. ایکچولی ان کو ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, بیکاز ہر پیرنٹ کا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے. ہر پیرنٹ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپنے بچوں کو گرو اپ کرنا چاہتا ہے. پلس جب ہم بات کرتے ہیں ڈیلی لائف اسکیجولس کی بات کر لیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایوری کپل ایسپائرس ٹو لیو ایز پر دیئر اون ڈریمس, کہ ہم جو کھانا چاہیں ہم کھائیں, ہم جس وقت گھر آنا چاہتے ہیں وہ آئیں. تو ایکچولی اٹ اکاؤنٹ فار دی انڈیویجول رسپانسبلٹیز ایز ویل, کیونکہ ہم پرسنل اسپیس کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ پرسنل اسپیس ہے. جب ہم ان لاز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, دیر آر ویری might be 15 to 20% in-laws کی میں جب آپ بات کروں گی. Do you feel, جب آپ نے یہ بات کی پرسنل اسپیس کی, یہ آپ کے پاس بھی لانا چاہوں گی اسما, we are becoming increasingly individualistic. Yes. یعنی ہم پہلے اگر بچپن میں اپنے سبلنگس کے ساتھ بھی 4 لوگ بیٹھ کے ایک ہی ٹی وی, یعنی we used to have single TV households, اور ہم شیئر کر لیتے تھے ٹی وی, اپنی مرضی کا میچ بھی دیکھ لیتے تھے, ڈرامہ بھی دیکھ لیتے تھے, کارٹون ٹائم بھی ہوتا تھا. اب ہر بچے کے ہاتھ میں بھی ڈیوائس ہے, ہر کمرے میں بھی ٹی وی ہے, لیکن ہمیں ایک ساتھ رہنا پسند نہیں ہے. We cannot tolerate other people. Do you find that to be problematic? Yes, of course, because it depends on your own personal, belief system also. اب ایسا ہونے لگ گیا کیونکہ if I talk about psychological facts, تو ایک نیوروٹیکل نیڈس ہوتے ہیں ہم سب کی. کچھ لوگوں کو سینس آف بلانگنگنیس وہ اچھا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا, ایک کمفرٹ زون لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ فیملی سسٹم ہو, اور کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں, دے کانٹ ٹیک دیٹ ڈکٹیشنشپ. ٹھیک ہے, تو ان میں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں, ہماری اپنی انڈیویجویلٹی ہے, ہماری اپنی سے ہو, ہمارے یس اور نوز ہوں. ایون اف یو میک مسٹیکس, لیٹ دم let us learn from our mistakes. So ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے ہمارے بچپن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کا ایک وقت ہوتا تھا, پوری فیملی اگر جتنے بھی انڈیویجولز ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم ان قدروں سے دور جا رہے ہیں. جس کو جب بھوک لگتی ہے اپنی پلیٹ بناتا ہے, مائکرو ویو میں گرم کرتا ہے, کھا لیتا ہے. لائک what does that, what kind of an implication would that have on our personality? اور سب سے بڑی بات کہ جیسے یونائٹڈ نیشنز اپنی بہت ساری بکس میں یہ بات کر چکا ہے, رپورٹس میں یہ بات کر چکا ہے کہ ون آف دا بگیسٹ پینڈیمک دیز ڈیز از لونلینس. یس. پھر پہلے تو ہمیں یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی کہ میری اسپیس ہے, میں ہر چیز اپنے مطابق کر رہا ہوں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنہائی میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو لے کے صرف اپنی ایک سوچ کے مطابق رہتے ہیں نا, کہ نہیں ایوری تھنگ شوڈ بی ایز پر مائی ویژن, کہ مجھے ہی سب کچھ سمجھ زیادہ آ رہی ہے, میری چیز دوسرے کے سامنے والے کو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, تو لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت پرابلمس آ رہی ہیں. آئی تھنک کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے, آپ کو پہلے اپنی تھاٹ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ بیسیکلی کیا چاہ رہے ہیں, کیا چیز آپ کو اپیل کر رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے رہنا تو وہی آپ کو ایک فریڈم ملے گا اس سے, اور یا خوشی ملے گی. شاید وہ ساتھ رہ کے بھی وہ آپ مینٹل اسپیس مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ بہت انٹرسٹنگ بات کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم نے پرسنل اسپیس اور فریڈم کی بات کی, دیز آر ویری ویگ کانسیپٹس, اور خاص طور پہ یہ بڑے سبجیکٹو بھی ہیں. جو میرے لیے فریڈم ہے وہ دوسرے کے لیے بے باکی ہو سکتا ہے, جو میرے لیے پرسنل اسپیس ہے وہ دوسرے کے لیے ایک بند دروازہ ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہوتی, کیونکہ ایک پیریڈ آتا ہے, پہلے آپ ساتھ رہنے کی کوشش جب کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نہیں بن رہی ہوتی تو لوگ اپنے اپنے سائلوز میں چلے جاتے ہیں. ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی لوگوں کی آپس میں گفتگو نہیں ہوتی, ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے, ساتھ فیصلے ایک ساتھ نہیں کرتے. تو دیٹس آلسو ویری پینفل پیریڈ, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں جسمین بول رہی ہوں. کیا حال چال ہے میم آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. بہت خوبصورت ٹاپک ہے, اس لیے میں نے فون ملایا. پہلے بھی میں اکثر کر چکی ہوں اسی بات. جی میم. تو میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نے کہا جیسے کہہ رہے ہیں کہ رہنا نہیں چاہتی, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آج کل اگر نہیں رہنا چاہتی تو سب اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں.
پہلے سے ان کو سوچ لینا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہتی تو ماحول خراب نہ کریں، ان کو علیحدہ کر لیں، کیونکہ ایک اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے ساس کی بھی اور بہو کی بھی اور بیٹے کی بھی. اگر وہ لائک کرتے ہیں اور اگر وہ دیکھیں کہ علیحدہ رہ کے وہ خوش نہیں ہے یا کوئی مسائل ہو رہے ہیں تو وہ خود ہی آ کے رہ سکتے ہیں. ان پہ میرا خیال ہے فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا میم، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کپل پہلے تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کے درمیان جو ناچاکی ہے یا جھگڑے ہیں یا پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس پرسنل اسپیس نہیں ہے اور دوسروں کی انٹرفیئرنس ہے. اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ اس کپل کو الگ کر دیتے ہیں تب بھی وہ کوئی خاص خوش نہیں رہتے، تب ان کے جھگڑے اور بولڈ ہو جاتے کیونکہ اب روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرے ساتھ ہی ہو چکا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو نہیں رہتے وہ یہاں بھی نہیں رہیں گی خوش، وہاں بھی نہیں رہیں گی. صحیح، کہ وہ کیونکہ ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے. تو جو رہنا چاہتی ہیں وہ گیدرنگ میں بھی رہ سکتی ہیں، جن نے نہیں گھر بسانا چاہتی ہیں ویسی عادت ہے ان کی تو وہ علیحدہ رہ کے بھی وہ ڈسٹرب بھی رہتی ہیں. صحیح. تو آپ نے کہا مزاج میں ہمیں لچک اور تھوڑا سا برداشت لانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے کال کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے اور یہ بات ضرور کریں گے کہ کئی دفعہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ غلط ڈائگنوسس کر دیں، آپ نے دوا کھائی تو دوا کا الٹا ریاکشن ہوگا یا آپ کے مرض میں افاقہ نہیں ہوگا. ہم اکثر اوقات جب سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اس ایک چھت کے نیچے سے نکل جائیں، اپنا ایک چھوٹا سا گھر کہیں بسا لیں اور اس آشیانے میں صرف خوشیاں اور روشنی ہوں گی، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. سو کریکٹ ڈائگنوسس پرابلم کی کیا ہے اور پرابلم ایگزیکٹلی کیا ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر ایز ایڈلٹس آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر کیا کیا جائے. آپ کا برتھ آرڈر اس معاملے میں بڑا معنی رکھتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بولڈ ہوتے ہیں، جو شروع سے ہی اپنی باؤنڈریز کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، ان کے لیے آگے ایڈلٹ لائف میں فیصلے لینا آسان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر کا منجلا بیٹا یا گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کے بارے میں ہے یہ مشہور کہ اس نے کسی کی نہیں سننی، تو وہ اس طرح کے فیصلے لینے، منوانے، ایکسیپٹنس لانے میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کا سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی بہت زیادہ فرما بردار ہیں تو وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتے اور ان کے اوپر کئی دفعہ جو برڈن اور بوجھ ہوتا ہے وہ کافی ٹاکسک ہوتا ہے اور یہ بھی کمپیریزن کی وجہ بنتا ہے. اکثر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں محسن صاحب، اور میں یہاں سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ دو بہویں آپس میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی، اور اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جی اگر ان کا ہسبینڈ ان کے دیور سے یا ان کے جیٹ سے کم یا زیادہ کماتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا سٹیچر افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پہلی بہو ہے اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو جوڑ کر رکھے، وہ ساس کی ذمہ داریوں کو بھی انہیرٹ کر لے، لیکن جو اس کے بعد آنے والی دیورانی ہے اس نے آتے ہی اپنا ٹیکا جما لیا کہ جی میں نے تو ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ قبول ہی نہیں ہے، اور ود ان 1 ایئر وہ اپنے میاں کو لے کے الگ ہو جاتی ہے. دین واٹ ڈو وی ڈو؟ جی بالکل، سو مینی ٹائمز اسی بات پہ ڈیورسز ہو جاتی ہیں کافی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ان لاز، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور پیرنٹس، اینڈ سم ٹائمز ایز دے سے کہ کوئی اور ایشو نہیں ہے، کوئی اور ریزن نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور پیرنٹس، آئی وانٹ اے سیپریٹ ہاؤس. اینڈ لائک یو سیڈ کہ اگر دو بھائیوں کی فیملیز ساتھ رہتی ہوں تو آپس میں کمپٹیشن بھی ہے، جیلسی بھی ہے، انسیکیورٹی بھی ہے، ڈسپیوٹس بھی ہیں روز ایوری ڈے ایشوز، تو اٹ بیکمز ویری ٹاکسک. اینڈ نیچرلی بٹ ہمارے پاس جیسے لاز ہیں، فار ایگزامپل پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس ایک ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا تھا. اٹ ہیزن بین پاس فرام دا پارلیمنٹ یٹ، سندھ اسمبلی نے نہیں کیا، لیکن اس میں انہوں نے بڑی اچھی چیز یہ کی تھی کہ جیسے ہم آف ایئر ہم بات کر رہے تھے ایلڈرلی پیرنٹس کی. سو اف یو ہیو ایلڈرلی انفرم اولڈ انفرم پیرنٹس اینڈ دے آر بینگ مس ٹریٹڈ بائی دیئر چلڈرن، سم ٹائمز آپ ہم سنتے ہیں کتنی اسٹوریز کہ کبھی کبھی تو اسالٹ پہ بھی چلا جاتا ہے، فزیکل اسالٹ پہ بھی. تو اس صورت میں دے کین میک اے کمپلینٹ ٹو دا کلیکٹر، دا ڈیپٹی کمشنر ول lodge دیٹ کمپلینٹ اینڈ ٹرائی ٹو ریکنسائل. اف دا ریکنسیلیشن ڈزنٹ ہیپن، وہ بائی فورس بچے کو گھر سے ایوکٹ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ صرف سماجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کا قانونی فرض بھی ہے کہ اگر آپ بچے کو دنیا میں لے کر آئے ہیں تو آپ اس کے پرائمری کیئر گیور ہیں، آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ہم ایک ٹریڈیشنل معاشرہ ہیں، ہماری اپنی قدریں ہیں، اسلامی اور دینی اعتبار سے بھی ہمیں ہمارے فرائض کا پتہ ہے، لیکن بزرگ والدین کا خیال رکھنا یہ صرف اور صرف ہمارا دینی اور سماجی فریضہ ہے یا آئینی طور پہ بھی ہمارا فرض ہے؟ کیا ہمیں اس کو قانون ہمیں پابند کر سکتا ہے؟ ایز آف ناؤ تو ایسا کوئی قانون نہیں جو میری نظر سے گزرا ہو جس میں بچوں کے اوپر پابندی ہو ٹورڈز دیئر پیرنٹس.
یہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا ایک تھا کہ فار پروٹیکشن آف دی ایلڈرلی پیرنٹس، یہ ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا ریسنٹ لا ہے، 2 سال پہلے پاس ہوا تھا. ایسا کوئی قانون میری نظر سے نہیں گزرا جو کمپیل کرے بچوں کو ٹو لک آفٹر دیئر. تبھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے انسٹنسز میں the children they leave their parents and shelter homes یا day cares or whatever، ان کو چھوڑ دیتے ہیں unattended اور ان کو تو یہ جو والدین بچوں کو پالتے پوستے ہیں، ان کو بہترین ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان پہ مال و زر، ان کی پڑھائی لکھائی، یہ وہ بے لوث محبت کر رہے ہیں اور اس کا یعنی اگر اچھی اولاد ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے تو نتیجہ مل جائے گا، لیکن قانونی طور پہ کوئی فرائض نہیں ہے یہ اس کے. I have personally done so many cases in the courts. ابھی میں ایک ریسنٹلی کیس کر رہا ہوں جس میں اپنے بیٹے نے اپنے والد کے اوپر، سگے باپ کے اوپر کیس فائل کیا ہے کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں، دونوں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. He said that I have purchased this house from my own funds and my father is my بینامی دار. So اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں where I have seen in so many instances. This is not just one case. I'm just giving you a recent example that I'm just doing right now. لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے اوور پراپرٹیز دیکھے ہیں جو والد اور بچے آمنے سامنے پرسنل کیسز میں ہوتے ہیں. آئی ہیو آلسو ڈن کیسز جہاں پہ پراپرٹی ڈسپیوٹس نے سگے بھائی کو مرڈر کروایا اوور پراپرٹی. اچھا، میاں بیوی کے بیچ میں پراپرٹی معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مثال کے طور پہ ایک ینگ کپل الگ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں ان کی استطاعت ہے وہ گھر خرید سکیں یا کرائے پہ جائیں، تو یہ معاملات پہ آپ نے دیکھا ہے کپلز کو الجھتے ہوئے اب بلز کی پیمنٹ؟ جی بلز کی پیمنٹ تو آئی ایم شیور دے ول ہیو سم. اگر دونوں ورکنگ کپل ہیں تو نیچرلی دے ورک آؤٹ دیٹ وے. ورنہ اف دے ہیو اے فالنگ آؤٹ تو ایک دوسرے کے خلاف کلیمز بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ گھر میں نے اپنے وائف کے نام پہ کیا تھا بٹ شی از ناٹ دی اونر، آئی ایم دی اونر، آئی پیڈ فرام مائی اون پاکٹ، آئی پیڈ فرام مائی اون فنڈس. دین دے پروو ایونچولی جب خدا نخواستہ ڈیورس پہ بات جاتی ہے. کیا کہتا ہے مثال کے طور پہ ہم تو یہاں مان کر چل رہے ہیں کہ کپل دونوں ہی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر واقعی یہ الگ ہوئے ہیں، میاں نے گھر لے کے دیا ہے، خاتون ہاؤس وائف ہے اور خدا نخواستہ کل کو یہ کلیم آتا ہے کہ جی لیا بیوی کے نام پہ تھا، گھر میرا ہے اور آج ہم علیحدہ ہو رہے ہیں تو گھر مجھے واپس چاہیے، تب کیا ہوتا ہے؟ جی سمرا، اس پہ دیکھیں بہت سارے کیسز، بے شمار کیسز ایسے فائل ہوئے ہیں. So many times the husband جیسے آپ نے ایگزامپل دی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وائف جو ہے ہاؤس وائف ہے، she doesn't have independent source of income, she is a full time mother whatever and looking after the house. The husband buys a property in the name of the wife and tomorrow the wife says you get out of my house, this is my house now. یہ تو میرا گھر ہے. آپ نے ڈیورس پہ بات آ جاتی ہے، ڈیورس ہو بھی جاتی ہے. Then usually in those circumstances you see a lot of cases being filed by the husband against the wife کہ جی یہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ ان کے نام پہ ہے بٹ شی از میرلی مائی بینامی دار. آئی پرچیز بیکاز دیر از اے لا آن دیٹ، دا لا آف بینامی از آن دیٹ. بینامی لا یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ ہسبینڈ از باٹ اے پراپرٹی فرام ہز اون فنڈس بٹ اٹ از ان دا نیم آف دا وائف، دا ٹائٹل ڈاکیومنٹ از ان دا نیم آف دا وائف، پوزیشن دونوں کے پاس ہے، وائف از لیونگ. he can claim that the husband can claim کہ she is my بینامی دار، I am the real owner. تو اس کو ریزالو کیسے کرتی ہے؟ وہ کورٹ کرتی ہے، سول سوٹ فائل ہوتا ہے اس پہ بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ. نہیں لیکن کیا آپ نے اپنے تجربے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ ہسبینڈ کو گھر دے دیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں دیر از اے ڈسٹنکشن. اگر آپ نے تو گفٹ کیا ہے بیگم کو، وائف کو گفٹ کیا ہے تو وہ تو واپس نہیں ملتا آپ کو. اگر آپ کی گفٹ کی انگریڈینٹس پوری ہیں، شی از ایکسیپٹیڈ دا گفٹ، donor at the time of making the gift is and she's accepted it, delivery of possession ہوگی پھر نہیں ملتا. So there's a distinction between gift and benami transaction. So I think there is no benami transaction. If you really ask me, دنیا بھر میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ہاؤس وائف ہے، ایک ہوم میکر ہے تو وہ میرے خیال میں she is working 3 jobs. And if she was getting paid for all the things she's doing in the house, she can buy the house and still give you salary. Absolutely. So I don't think that there is any benami account. لیکن ہماری conversation کہیں اور چلی جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے، ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ یایا، کیا حال چال ہیں؟ بڑے دن بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ یو آر گیٹنگ اسمارٹر ڈے بائی ڈے. سوشل میڈیا پہ جو میں پکچر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ یو گیٹنگ اسمارٹر ڈے بائی ڈے. بہت شکریہ جی. مجھے یہ بتائیے کہ لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں پریویسی کا نعرہ لگا کر، لیکن پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے یایا؟ دیکھیں پہلے تو تمام مہمانوں کو سلام ہو. میں اس بات میں کہوں گا کہ اب لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں اور موسٹ آف دا پیپل الگ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ہر آدمی کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے اور انٹرفیئرنس نہیں چاہیے ہوتی لوگوں کی. کیونکہ جوائنٹ یہ اس طرح لے لیں کہ جوائنٹ فیملی سے لوگ اب ہٹ رہے ہیں
کیونکہ ہر آدمی ایک انڈیویجول زندگی گزارنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہوتی ہے نا اگر آپ الگ کہیں ہو جاتے ہیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ اگر کمبائن رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے خرچے بھی کم ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ ٹائمز دس از آلسو اے ٹاکسک کمفرٹ زون؟ اس ٹاکسک کمفرٹ زون, بٹ یو ہیو ٹو گو فار دیٹ, کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے بچے جو ہے نا وہ نہیں مان رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں ہم الگ رہ لیں گے, ہم تکلیف اٹھا لیں گے لیکن ساتھ نہیں رہیں گے, وہ پھر اس کے اندر دوسرے مسائل بھی کریٹ ہوتے ہیں نا. لیکن میری نظر میں دیکھیں بات ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ whether you like it or میں I don't want to live with الگ نہیں رہنا چاہتا, میں تو اللہ کے شکر ساتھ ہی رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے رہ چاہنے سے نہیں ہوگا نا, میرے بچے اور اگر میری بیوی اگر چاہتے ہیں اور آپ کا ٹاکسک ریلیشن ہم کی فیملی میں چل رہا ہے تو ہاؤ کین یو سروائیو دیئر. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ یا کال کرنے کے لیے. اور کئی دفعہ یہ صرف اور صرف ٹاکسک ریلیشن شپ کی بات نہیں ہوتی, گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا پریزنٹ لیونگ ارینجمنٹ آپ کی بڑھتی ہوئی فیملی اور ان کی نیڈ فار اسپیس کو پورا نہیں کر پا رہا ہو, اور آپ کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہو کہ آپ بہت بڑا گھر لے لیں, تو یقیناً آپ کی آمدن اور اس چیزوں کا دیکھتے ہوئے آپ شاید اپنے فیملی ہاؤس کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کوارٹرز میں موو ہونا چاہیں تاکہ آپ کے بچوں کو اور آپ کی بیوی کو جو آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کچھ اسپیس مل سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, یہ ٹاکسک کمفرٹ زون کی بات کریں گے. کئی دفعہ جب آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یار الگ ہو جانا بہتر ہے, لیکن پھر آپ اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو یاد آتا ہے کہ یار میرے پاس اتنی گنجائش موجود نہیں ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ گھر کو چلا سکوں, اور ساتھ میں اگر تو کوئی فائنینشیل سپورٹ پیرنٹس کو دے رہا ہوں, بہن بھائیوں کو جو چھوٹے ہیں عمر میں ان کو دے رہا ہوں, ان کو بھی برقرار رکھ سکوں. تو اس طرح کی جب رکاوٹیں آتی ہیں تب مینٹل ہیلتھ کا کیا ہوتا ہے. اچھا جی, بات ہم کر رہے ہیں لیونگ الون کے اوپر, اور لونلی نیس سے ریلیٹڈ بات کی, پھر اس کے علاوہ پیسہ آپ کے پاس کتنے آمدن ہے, یہ تمام چیزیں بھی رکاوٹیں بنتی ہیں. لیکن مور امپورٹنٹلی آپ بتائیں مدیہ, آپ کے ایکسپیرینس میں یہ جو ہم دہائی دیتے ہیں کہ یار لیونگ ود سرٹن پیپل از سو ٹاکسک, ہیو یو ایکچولی سین ویمن جو کہ ایسے سینیریو میں ہوں جہاں ان کو لگتا ہو کہ یار یہ میری مینٹل ہیلتھ کے لیے آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف ہیئر؟ بالکل ایسا ہے, بیکاز جب ہم انویژن ان دی پرائیویسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بینگ دیکھیں ایک آدمی کے لیے اپنے ہی پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا بہت آسان کام ہوتا ہے, بیکاز ہی از آلریڈی اے پارٹ آف دیٹ فیملی. بٹ اے گرل ہو از کمنگ آؤٹ سائڈ دی فیملی, تو اوبیسلی اس کی لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کا روٹین بہت ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایکچولی ایک ریئل چیلنج ہوتا ہے بینگ اے فیمیل اور بینگ اے وومن ٹو گیٹ ہر سیلف ایڈجسٹڈ ان دیٹ انوائرمنٹ. لیکن بہت مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ جو ٹاکسک کمفرٹ زون کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ, بٹ اسٹل اے لاٹ آف فیمیلس پریفر ٹو لیو ان اے جوائنٹ فیملی ان کمپیریزن کہ وہ الگ رہیں, بیکاز بہت سارے ایڈوانٹیج بھی ہیں ایکچولی. جیسے میں نے کہا نا کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے یور ساس کین بی اے لٹل ٹاکسک, شی مائٹ بی اے لٹل بولڈ, شی مائٹ بی لٹل انٹرویننگ, بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر آپ جاب پر ہیں اور آپ گھر آئیں گے تو آپ کا بچہ بھوکا ہوگا. اچھا, ایک اور بڑی ازمپشن لے کے ہم یہاں پہ چل رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ پیپل ہو آر فار اوے, جو آپ کے گھر کے چھت آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تو آپ ان کی ٹاکسسٹی سے دور ہو گئے ہیں. یہ ایک ازمپشن ہے جس کو ذرا چیلنج کر کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اسما, از اٹ ناٹ پاسبل دیٹ یور ان لاز اور دا پیپل یو فیل آر ٹاکسک اور آر ٹاکسک انفلوئنس ان یور لائف, وہ آپ کے چھت میں آپ کے گھر میں رہے بغیر آپ سے دوری پہ رہ کر بھی کافی کام خراب کر سکتے ہیں؟ ایسے کیسز آپ نے دیکھے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, بیکاز اس میں یہ بھی وہ ایج لے جاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم تو انوالو ہی نہیں ہیں, آپ ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, ہم تو رہتے ہی دور ہیں, اب تم لوگ دیکھو تم لوگ کا گھر ہے, ٹھیک ہے. بٹ اس میں ان کی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہسبینڈ پہ بھی یہ پریشر ہوتا ہے کہ تم اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو گئے ہو تو ٹھیک ہے تم ہمیں نگلیکٹ کر رہے ہو, تو وہ زیادہ اس چیز کو دیکھتا ہے, زیادہ ٹائم دیتا ہے. ایون میں نے دیکھا ان لاس میں کہ آپ کی کمیونیکیشن زیادہ اسٹرانگ آپ کو رکھنی پڑتی ہے, کہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی بھی آپ کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تو اپنی فیملی میں ہو نا, آپ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ کو وہ کمیونیکیشن زیادہ رکھتے ہو, آپ زیادہ اپنی رسپانسبلٹیز اور زیادہ دکھا رہے ہوتے ہو کہ نہیں ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اور اس میں اور بینیفٹ اسی چیز کا وہ لے جاتے ہیں ان لاس کے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کام بھی ان کے ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں وہ ایک سیلف پٹی والی بات ہے کہ وہ آ جاتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم تو اپنا خود دیکھ لیتے ہیں, آپ اپنے گھر کو دیکھو, ہم تو کچھ کہتے نہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال چال ہے آپ کے راشد صاحب؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ بہت ہی زبردست، دلچسپ اور بڑا آپ کا جو ٹاپک ہے سمبولک ہے. دیکھیں جوائنٹ فیملی کو کامیاب کرنے کے لیے ہارمنی چاہیے. وہ لوگ یہ سوچیں کہ جی پہلے ہم اس گھر کو بچانا ہے یا اس کو گرو کرنا ہے، اس گھر کے لیے سب اکٹھے ہوں. تو سمبولک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کاش ہمارے جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، وہ بھی جوائنٹلی ایک دوسرے کو برداشت کر کے اکٹھے رہنا سیکھ لیں. تو یہ بھی ایک گھر ہی ہے ہمارا ملک، تو ایک دوسرے کو یہ برداشت کریں. تو اس کے یہ ایک سمبولک ہے. آپ نے جو سمبولک اصطلاح استعمال کی ہے، اس میں اس وقت آپ کو ساس اور بہو کون لگ رہی ہے؟ دیکھیں ساس اور بہو تو مکس ہوا پڑا ہے، کیونکہ جو ساس ہے وہ پہلے بہو تھی. اس طرح کر کے یہ دونوں پہ رشتے، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. بہت بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے. دیٹ واز این انٹرسٹنگ سائڈ ٹریک. اور ابھی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم الیکشنرنگ اور پولیٹیکل فیور ہمارے سر پہ چڑھ کے بات کر رہا ہے. اچھا ویری انٹرسٹنگلی بیکاز لاسٹ فیو منٹس آف دا شو، مدیہ جی کیا کہیں گی واٹ اباؤٹ اے سروائیونگ پیرنٹ؟ یہ بھی ایک اسمپشن ہم لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لیوے موجود ہے بیکاز آپ کہہ رہے ہیں یار میں اپنی وائف اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. ہسبینڈ اینڈ یعنی فادر اینڈ مدر ایک دوسرے کے لیے کافی ایک دوسرے کے کمپینینز ہیں. لیکن وقت، حالات، ایج، بزرگی میں جب ایک سروائیونگ پیرنٹ رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ون از ولنگ ٹو ٹیک دا سروائیونگ پیرنٹ بیک ایٹ اے ہوم یا ان کے ساتھ موو بیک کرتا ہے انسان؟ آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا دیکھا ہے اپنے ارد گرد؟ اچھا ان دس پرٹیکولر سینیریو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوزلی جب ایک سروائیونگ پیرنٹ رہ جاتے ہیں تو ان کو بیسکلی اپنے ہی سیٹنگ میں لے کر آیا جاتا ہے. لیکن پھر وہاں پہ انفارچونیٹلی مجھے زیادہ دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ لڑکی اپنے سسرال میں رہ رہی ہوتی ہے، تو کنڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب آپ اپنے ان لاز کو آپ اپنے گھر پہ لے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی ڈومیننس زیادہ ہوتی ہے. یو ایکچولی ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہ جی کھانا اس ٹائم پہ بنے گا، آپ کو کھانا اس ٹائم پہ دیا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں وہ جو پیرنٹ رہ جاتے ہیں ہمارے سروائیونگ والے، وہ بہت ٹف ٹائم فیس کر رہے ہوتے ہیں انٹل انلیس کہ کپل کے درمیان آپس میں ایک میوچل اگریمنٹ. کیونکہ ہمارے وہاں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وائی ڈو وی اونلی سی دیم ایز یور ہسبینڈز پیرنٹس. مطلب ہماری ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا. لائک فار ایگزامپل ایک اس چیز کو بالکل اگر ہم ہٹا دیں کہ یہ میری ساس ہیں یا میرے بہو یا میرے سسر ہیں وہاں پہ جا کے، اف somebody از ill، اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو ہم ایسے پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں لائک وین وی آر اے ڈاکٹر اور وین وی آر ٹیچرز، یہاں تو ہم سکھاتے ہیں نا ہیومینٹی کیا چیز ہوتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھ دیں اور تھوڑا سا وہاں پہ بھی کمپرومائزنگ نیچر چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ اچھا مدیہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایوری بڈی کین ہیو دیئر اون موٹیو. یعنی کہیں آپ اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بہتر پروف کرنے کے لیے کہ بھائی یہ میرا ایک اپنا ظرف ہے، میں یہ کام کرنا چاہوں گی، کسی کا رویہ میرے ساتھ کچھ بھی رہا ہو، ماضی میں جو بھی تلخیاں ہوئی ہوں، یہ میرا ظرف ہے، یہ میری تربیت ہے. دوسرا آپ دینی اعتبار سے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، آئی ایم اونلی ڈوئنگ دس سروس فار اللہ، اور اس کا صلہ بھی مجھے صرف خدا دے گا. کبھی کبھار کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بھئی میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے تو میں آج ان کے ساتھ اگر صلہ رحمی کروں گا تو وقت نے پلٹنا ہے، میں نے بھی بزرگی کی طرف جانا ہے، تو دس گڈ کارما ول کم بیک ٹو می. سو آپ کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ریلیشن شپس کی گلو ہوتی ہے وہ آپ کی برداشت ہے، آپ کا خوش اخلاق ہونا ہے اور آپ کا لارجر پکچرز. یعنی وہ جس طرح میرے خیال میں بہترین ایڈوائس دی جاتی ہے، اف سم تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو میٹر ان دا نیکسٹ 5 years تو اس کے اوپر آپ اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا مینٹل اسپیس نہ سرو کریں، چھوٹی بڑی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں. بٹ تھینک یو ویری مچ مدیہ، محسن صاحب اینڈ اسما فار بینگ ہیئر. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن آفٹر اے لاٹ آف پالیٹکس اینڈ کرنٹ افیئرس. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.